उस वक्त हम कहते थे ई पाकिस्तान विजन 2025, अब हम कहते हैं डिजिटल पाकिस्तान विजन 2030। साइबर सिक्योरिटी से जो मेरा ताल्लुक़ है वो मेरी मुलाजमत के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA मैं हेड रहा उस महकमे का जिसको मैंने शुरू किया, जिसको आज आप साइबर क्राइम विंग कहते हैं FIA का। ये मैंने अपने दौर में शुरू किया। सिक्योरिटी के अवेयरनेस में, ट्रेनिंग्स में, कैपेसिटी बिल्डिंग में आ गया। अभी जो लास्टली मैं काम कर रहा हूँ वो मैं यूथ को ट्रेन कर रहा हूँ टू रिस्पॉन्ड टू दी साइबर थ्रेट्स। दूसरी मेरी कंपनी है वो है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, securityexperts.com.pk। तो जो मेरी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की टीम है, जो हाईली प्रोफेशनल टीम है और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल पे हम काम कर रहे हैं, तो वही पाकिस्तान को सपोर्ट करती है और उसकी CSR समझ लें। पाकिस्तान वो हमें डार्क वेब से है, डीप डार्क वेब से है। हमारे बच्चे परेशान हैं, उसके अंदर बच्चियाँ परेशान हैं। हम काम करना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसे प्रमोट करने के ऊपर, वहीं से हैकर एंड क्रैकर आ जाते हैं उसके अंदर, वो फिर लोगों को परेशान करते हैं। सेल्फ पेरेंटिंग क्या होती है, किस तरह घर में पेरेंट्स जो हैं बच्चों को नमाज सिखाते हैं, उनको झूठ बोलने से मना करते हैं, कहते हैं खाने के बाद आप हाथ धो लें जाके। इस तरह साइबर को पेरेंटिंग किया जाए। मैं मशवरा दूंगा कि बच्चों को उनके बेडरूम में इंटरनेट ना दिया जाए। हालांकि बच्चे इस बात को माइंड करेंगे, लोगों को परेशान नहीं करते थे, घंटियाँ बजा के छुप जाते थे, घर में आ जाते थे लोग, कोई आया है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नए और अमेजिंग मेहमान के साथ महताब खान तनोली हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरी कोशिश होती है अमेजिंग पर्सनालिटी का इंटरव्यू लूं, और बड़ी मुश्किलों से हाथ आए हैं और टाइम इन्होंने दिया, इनकी मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अम्मार जाफरी वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन ये फ़िल वक्त जो आजकल जो कर रहे हैं, फाउंडर ऑफ ई पाकिस्तान विजन 2025, साइबर सिक्योरिटी पाकिस्तान विजन 2025 एम टू अलाइन SDGC डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने कीमती टाइम दिया और आपसे आज बात हो रही है। सर ये बताएं कि ये जो आपने स्टार्ट किया कि अबाउट साइबर सिक्योरिटी 2025, थोड़ा इसके हवाले से बता दें, और देन फिर उसके बाद ये बताइए कि व्हाट इज़ SDGC SDGs। आपने दुरुस्त फरमाया, मैंने शुरू किया था ई पाकिस्तान से और अब मैं डिजिटल पाकिस्तान की बात करता हूँ। उस वक्त हम कहते थे ई पाकिस्तान विजन 2025, अब हम कहते हैं डिजिटल पाकिस्तान विजन 2030। इसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी ना। जो आपने लफ्ज़ पूछा SDGs, इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये UN का एजेंडा है। इससे पहले MDGs आए थे जो 8 थे MDGs सॉरी, ये जो है अपना SDGs, ये 18 SDGs हैं, 18 पहले 17 थे, ये अभी आखिरी ऐड हुआ है 18, जिसके अंदर स्पेस फॉर ऑल के ऊपर बात हो रही है इस वक्त ना। ये क्या है? बेसिकली ये ग्लोबल एजेंडा है जो कि दुनिया की बेहतरी के लिए है। मेरे इल्म के मुताबिक गालबन ह्यूमन हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया के लोगों ने एग्री किया है कि हमारे मसाइल का हल क्या है, चाहे वो तालीम है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो ज़राअत है। ये जो SDGs हैं ये ग्लोबल एजेंडा है और इसकी भलाई है वो ये है कि यूनिफॉर्म है पूरी दुनिया के अंदर। गालिबन ह्यूमन हिस्ट्री में पहले दफ़ा ऐसे हुआ है कि पूरी दुनिया के लोग जमा हुए हैं। अभी ये जो शर्म शेख में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी COP27, ये थी तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसने हर चीज़ को डिस्कस किया है कि क्लाइमेट चेंज क्या क्या चीज़ डिस्टर्ब कर देगी, क्या क्या हमें उसको ठीक करना है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि SDGs की अवेयरनेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैंने अपनी कंपनी बनाई थी, उसका नाम है SDG अकेडमी ऑफ पाकिस्तान। इसका नाम मैंने अकेडमी क्यों रखा? क्योंकि मेरा ख्याल था कि इसकी एकेडमिक वैल्यू होनी चाहिए, ये यूनिवर्सिटीज़ में काम करे, इदारों में काम करे और ये एक अवेयरनेस क्रिएट करे। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हर SDG के साथ जो लिंक्ड है वो पॉइलट्स लिंक्ड है, जो कि बिजनेस पॉइलट्स हैं। आमतौर पर परसेप्शन ये लोगों की कि SDG जो है वो कोई NGO वर्क है, कोई नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा इस वक्त जो बिज़नेस है वो SDGs के अंदर है। मैं बताता हूँ किस तरह। शुरू की जो 6 SDGs हैं वो क्रॉस कटिंग्स हैं, सॉरी वो बेसिक ह्यूमन नीड के ऊपर है
جو شروع کی 6 SDGs ہیں. فار ایگزامپل 1 اور 2 جو ہیں وہ پاورٹی ہنگر کے لیے ہیں, 3 جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے ہے, 4 ایجوکیشن کے لیے ہے, 5 جینڈر بیلنس کے لیے ہے, اور 6 جو ہے وہ کلین ڈرنکنگ واٹر کے لیے ہے. یہ بیسک ہیومن نیڈس ہیں. اس کے بعد 7 اینڈ آنورڈ جتنی بھی SDGs ہیں وہ اس کی کراس کٹنگز ہے تمام کی, ٹھیک ہے. اچھا, ان تمام کے اندر بزنس موجود ہے. فار ایگزامپل اگر میں SDG 7 کی بات کروں تو یہ دس از فار رینیوبل انرجی. یہ جو ہے یہ اس کے اوپر ہے کہ آپ کے سولر سسٹمز کے اوپر ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح SDG 8 جو ہے وہ ڈیسنٹ ورک کے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے ہیں جو SDG 9 ہے وہ آپ کی انوویشن انٹرپرینورشپ کے اوپر ہے. اس طرح جو 10 ہے وہ بیسیکلی رسپانسبل کنزمپشن کے اوپر ہے کہ آپ رسپانسبلی کنزیوم کریں. 11 جو ہے وہ بیسیکلی وہ ہے آپ کا یہ جو ہے نا آپ کے اسمارٹ سٹیز کے اوپر ہے. اس طرح یہ چلتے چلے جائیں. جو 13 ہے بیسیکلی وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے. 14 15 جو ہے وہ لائف انڈر واٹر اینڈ لائف ابو واٹر ہے. جو 16 ہے بیسیکلی وہ ہے ٹرانسپیرنسی آرگنائزیشنز, گڈ گورننس اور انٹرفیتھ ہارمونی. یہ بڑی ضروری بات ہے. پاکستان میں اس کا بڑا مسئلہ ہے انٹرفیتھ. وی ہیو ٹو رسپیکٹ دی ادر پرسن آلسو. جو SDG 17 ہے وہ ہے نیٹ ورک, لوکل نیٹ ورک, انٹرنیشنل نیٹ ورک. اور جو 18 ہے وہ میں نے اس طرح کہا کہ اسپیس فار آل, وہ اسپیس کے اوپر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کچھ چیزوں میں متفق ہے. فار ایگزامپل انٹرنیٹ کی سیکورٹی ہے, پوری دنیا متفق ہے کہ یہ انٹرنیٹ سیکیور ہونا چاہیے. پھر میں ابھی اس کا آپ کے سوال کا جواب دوں گا سائبر سیکورٹی کے اوپر. اس طرح SDGs کو پروموٹ کرنے میں پوری دنیا متفق ہے اس وقت. اسپیس کو محفوظ بنانے کے لیے پوری دنیا متفق ہے اس کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ جن چیزوں پہ دنیا متفق ہے ہم ان کو اپنے بچوں کو سکھائیں. اب میں اگلی آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, سائبر سیکورٹی. سائبر سیکورٹی سے جو میرا تعلق ہے وہ میری ملازمت کے ساتھ ہے. الحمدللہ ایز ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA میں ہیڈ رہا اس محکمے کا جس کو میں نے شروع کیا, جس کو آج آپ سائبر کرائم ونگ کہتے ہیں FIA کا. یہ میں نے اپنے دور میں شروع کیا. حالانکہ میری ذمہ داری کوئی اور تھی, میں ایئرپورٹس وغیرہ پہ کام کرتا تھا, لیکن میں نے اپنے طور پہ 2002 کے اندر یعنی آج سے 20 سال پہلے اس شعبے کو میں نے اسٹیبلش کیا اور ظاہر ہے پھر اس پہ کام کیا. آج تو بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں. جب میں ریٹائر ہوا تو میں سوچا کیا کرنا چاہیے, تو میں نے کہا کہ مجھے نا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو میں اس کی سائبر سیکورٹی کے اویئرنیس میں, ٹریننگز میں, کیپیسٹی بلڈنگ میں آ گیا. ابھی جو لاسٹلی میں کام کر رہا ہوں وہ میں یوتھ کو ٹرین کر رہا ہوں ٹو رسپونڈ ٹو دی سائبر تھریٹس. دیکھیے جس طرح آپ اگر کوئی آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ کو بلایا جاتا ہے گا, اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ہسپتال کو لے جایا جاتا ہے گا, کوئی اگر چوری ہوتی ہے گھر میں تو آپ پولیس کو بلاتے ہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سائبر کرائم ہوا تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جرم ہوا ہے گا تو آپ FIA کو بتائیں, متعلقہ ادارے کو بتائیں. لیکن سوچ رہی ہے سائبر کرائم ہوا کیوں, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے لیے ہمیں سوسائٹی میں اویئرنیس کریٹ کرنی پڑتی ہے, ان کو ٹریننگز دینی پڑتی ہیں, ان کو بات سمجھانی پڑتی ہیں. تو میرا ایک ادارہ ہے پائسا کے نام سے, پاکستان انفارمیشن سیکورٹی ایسوسیشن, ناٹ فار پروفٹ. آپ کی ویب سائٹ بھی ہے؟ جی بالکل, ماشاء اللہ. paisa.org.pk اس کی ویب سائٹ ہے. ساتھ ہی میری ایک کمرشل آرگنائزیشن بھی ہے سائبر سیکورٹی کو میں سیکورٹی ایکسپرٹ کہتا ہوں گا, اور وہ فار پروفٹ ہے. پائسا از ناٹ فار پروفٹ, اس کو ہم فری ٹریننگ, فری چیزیں سب کچھ دیتے ہیں. اور جو دوسری میری کمپنی ہے وہ ہے سیکورٹی ایکسپرٹس, securityexperts.com.pk. تو جو میری سیکورٹی ایکسپرٹس کی ٹیم ہے جو ہائیلی پروفیشنل ٹیم ہے, اور الحمدللہ انٹرنیشنل پہ ہم کام کر رہے ہیں, تو وہی پائسا کو سپورٹ کرتی ہے. اور اس کی CSR سمجھ لیں, پائسا CSR ہے اس کی. اس وقت سائبر سیکورٹی کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ ہماری انٹرنیٹ پہ جو ڈپینڈنس ہے وہ بالکل ایسے جیسے بجلی کے اوپر ہے, یا پانی کے اوپر ہے, ہوا کے اوپر ہے. اگر ہم اس کی جو ڈپینڈنس ہے اس کو یہ سمجھ جائیں کہ اتنی ضروری ہے, تو پھر ہمیں اس کی سیکورٹی کا احساس ہوگا. دیکھیے ایک چیز ہے جس کے بغیر آپ کی زندگی ممکن نہیں ہے, تو آپ اس کی حفاظت بھی کریں گے نا. تو ہمیں انٹرنیٹ کی حفاظت کرنی چاہیے, اور حفاظت کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ سمجھیں کہ اس پہ تھریٹ کون سے آئیں گے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو کرمنلز ہیں وہ سائبر کو اسی طرح استعمال کریں جس ہم استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی بریڈ اینڈ بٹر رہے گی. یہ سمجھ لیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سمجھیں, اس کی ویکنیس کو سمجھیں, اس کو پہ پینیٹریٹ کریں, اس کے آپ ہیکر وغیرہ کہتے ہیں. اس کے لیے میں بتاؤں گا کہ جو اس وقت خطرہ ہے وہ ہمیں ڈارک ویب سے ہے, ڈیپ ڈارک ویب سے ہے. ہمارے بچے پریشان ہیں, اس کے اندر بچیاں پریشان ہیں, ہم کام کرنا چاہتے ہیں,
سوشل میڈیا کے اوپر اپنی چیزیں پروموٹ کرنے کے اوپر وہیں سے ہیکر اینڈ کریکر آ جاتے ہیں اس کے اندر، وہ پھر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. اس میں رینسم ویئرز ہیں، اس کے اندر آپ کی ڈیفیسمنٹ ہے، آپ کے خلاف چیزیں آپ روز دیکھتی ہیں معاشرے کے اندر، میں سمجھتا ہوں گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ٹریننگ دیں لوگوں کو، کہ جیسے آپ کا جب بچہ نکلتا ہے گھر سے باہر تو اب اس کی ماں منع کرتی ہے کہ جی فلاں کو ملنا ہے، اجنبی سے بات نہیں کرنی. تو جب آپ کے بچے پوری دنیا کے کرمنلز کے ساتھ ایکسپوز ہوتے ہیں تو ہم انہیں کوئی تربیت نہیں دیتے. تو میں چاہوں گا کہ جو سائبر پیرنٹنگ ہے اس پہ کام کریں. سائبر پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ کس طرح گھر میں پیرنٹس جو ہیں بچوں کو نماز سکھاتے ہیں، ان کو جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کھانے کے بعد آپ ہاتھ دھو لیں جا کے. اس طرح سائبر کو پیرنٹنگ کیا جائے. میں مشورہ دوں گا کہ بچوں کو ان کے بیڈ روم میں انٹرنیٹ نہ دیا جائے. حالانکہ بچے اس بات کو مائنڈ کریں گے، لیکن یہ ان کے لیے بہتری ہے کہ ان کو چیک اینڈ بیلنس پیرنٹس کو رکھنا چاہیے. پیرنٹ رہنا چاہیے. اس کے علاوہ کبھی کبھی ان سے ان کا فون لے کر چیک کرنا چاہیے کن ویب سائٹوں پہ جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، ان کے کمپیوٹر کو چیک کرنا چاہیے. سائبر پیرنٹنگ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ بڑی تیزی کے ساتھ سائبر سیکورٹی کے اندر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ ایک جگہ نہیں کھڑا، یہ روزانہ ایوالو ہو رہا ہے، تیزی سے آگے جا رہے گا. تو اگر ہم ماضی کا مستقبل کا جو نالج ہے وہ سیکھیں گے تو ہم آگے نہیں جا سکتے. تو ہمیں فیوچر کا مستقبل سیکھنا ہے. اس کے لیے یونیورسٹیز کو اپنے آگے آنا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ مل کے کام کریں. انلکیلی ہم مل کے کام نہیں کر رہے. ہم سب نے چھوٹے چھوٹے سائلوز بنا لیے ہیں. ہر آدمی 4 پیسے کمانا چاہتا ہے، وہ ایک ہیومن نیڈ ہے، وہ کمانے چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ CSR کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنی کمپنی کا کوئی ناٹ فار پروفٹ بھی کام کریں. دیٹ از کالڈ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے فیتھ کی رسپیکٹ اطلاع کریں. ڈس ایگریمنٹ سے سوسائٹیز آگے جاتی ہیں. یہ ڈس ایگریمنٹ کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ آپ ان کے خلاف ہیں. ڈس ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے، اسے کہتے ہیں لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری، کہ ہم ایگری کرتے ہیں کہ ہم ڈس ایگری کرتے ہیں آپس کے اندر. تو انٹرفیتھ ہارمونی بہت سخت ضرورت ہے اس ملک میں. اور ہمارے یہاں جو اس وقت ایک دوسرے کے خلاف بات کی جاتی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ایگریسو آئیڈیاز بالکل نہیں ہونے چاہیے. ڈس ایگریمنٹس ہمیشہ ہوتی ہیں سوسائٹیز کے اندر، وہ پازیٹیو ہوتی ہیں، وہ ہونی چاہیے. لیکن یہ لڑائی جھگڑے بالکل نہیں. پازیٹیو وے میں آپ ڈسکشن کریں. اس کو کہتے ہیں انٹرفیتھ ڈائلاگس کہتے ہیں. اس کو آپ اگلے کو بٹھا کے بات کرتے ہیں اس سے کہ بھائی آپ کا یہ آرگومنٹ ہے، میرا یہ ٹیبل ٹاک آرگومنٹ کر ہے. لیں، ڈسکشن ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں اس کے اوپر. بہت بہت شکریہ آپ نے. اس لیے میں نے سوال پوچھا کہ کافی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا، تو سو ہم ایز اے ایڈوائس ان کو بتا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ تھوڑا سا بتائیں بچپن میں کیسے تھے، پھر تھوڑا بڑے ہوئے تب کیسے ہوئے، پھر تھوڑا اور بڑے ہوئے. تو آپ کی لائف کی جو سٹیجز ہیں، آج آپ نے، ہم جب باتیں کر رہے تھے سارے لوگ بیٹھے تھے، تو یو ٹول دیٹ یو آر 73 years old اینڈ یو آلریڈی لوز یور ویٹ. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا آپ نے کہا کہ وہ ایک سائیکیٹرسٹ تھی، انہوں نے بتایا. تو آپ کی جو لائف تھی ماشاء اللہ سے 73 years old ہیں آپ. ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے ریٹائرمنٹ کی کو سوچتے ہوئے آپ نے جو کچھ کورسز کیے تھے. اچھا اس میں ایسا ہے کہ میں راولپنڈی میں پیدا ہوا اور میرے والد مرحوم سرکاری ملازم تھے. اور ماڈل اسکول پنڈی سے میں نے پڑھا، میٹرک کیا. گورنمنٹ کالج سے میں نے گریجویشن کی اور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کی. اور میں نے ایٹ دی ایج آف 21 الحمدللہ ماسٹرز کر لی تھی اپنی. ماشاء اللہ. پہلی میں نے ماسٹرز کی تھی اسٹیٹسٹکس کے اندر، پھر گورنمنٹ جاب میں آ گیا اور عزت سے نوکری کی 40 سال تک. اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے سوچا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میرے دماغ نے کہا مجھے وہی کرنا چاہیے جو مجھے آتا ہے گا. میں نے ساری زندگی گزاری تھی ٹیکنالوجی کے اندر. یہ جو آپ کا ایئرپورٹ سسٹمز ہیں آپ کے ملک کے اندر، یہ جو آپ کا مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہے، یہ جو آپ کا سائبر کا جو نظام ہے، ایون جو نادرا ہے، الحمدللہ آئی واز دی فرسٹ گریڈ 17 آفیسر آف نادرا ایٹ دی ویری ارلی ایج. 23 کی غالباً ایج تھی میری. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی ٹیکنالوجی میں کام کیا. تو میں نے کہا مجھے ادھر ہی آنا چاہیے. اب میرے پاس 2 راستے تھے کہ اسے کہتے ہیں ٹاپ ڈاؤن یا باٹم اپ، کہ میں اوپر سے نیچے آتا یا نیچے سے اوپر جاتا. اوپر سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے اپنی کمپنی بناتا، بڑا ہائی پروفائل کام کرتا، پھر میں آتا ویلفیئر کی طرف. تو چونکہ میرا بنیادی مقصد جو تھا وہ پے بیک کرنا تھا اس ملک کو، تو میں نے باٹم اپ کو سٹارٹ کیا. یہ میں پہلے گاؤں میں گیا، میں نے ای ولیج کا پروڈکٹ شروع کیا پہلے. اینڈ آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ میں کیا کروں گا. بس چیزیں پڑھتا رہا کرتا رہا اور سیکھ کے کام سیکھا. یعنی مجھے لوگوں نے سکھایا بائی دی وے سارا. میں تو مطلب جس ارلی ایج میں جاب میں آ گیا تھا مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. لیکن پھر یہ SDGs آ گئے اور یہ سب چیزیں آ گئی اور میں اس میں چل پڑا.
تو اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا ویٹ لوز کرنے کا، یس آئی واز ویری فیٹ، لیکن الحمدللہ خدا نے وہاں بھی ہمیں مدد کی، ہدایت دی. پھر میں نے اپنا وزن کم کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ +65 کے بعد آپ کا وزن جو ہے وہ آپ کی لائبلٹی بن جاتا ہے بہت زیادہ. آپ معلوم جو ہوتا ہے آپ کی زندگی کے جو افیئرز ہوتے ہیں اس کو کنڈکٹ نہیں کر پا سکتے، آپ کو مشکلیں پیش آتی ہیں، تو اس کو کنٹرول کیا. اس کے بعد شرارتی بچہ تھا بیسیکلی، اور صدر پنڈی کے اندر خاصا شرارتی آدمی مشہور تھا، لوگوں کو پریشان بھی کرتے تھے، گھنٹیاں بجا کے چھپ جاتے تھے، گھر میں آ جاتے تھے لوگ کوئی آیا ہے کہ نہیں، اور جو بھی ہوتا ہے. کبھی شیطانی پہ کچھ ریئیکشن ہوا ہے؟ ہاں نہیں، ہم بڑی مار پڑتی تھی والد صاحب سے، ایسی کیا بات ہے. اچھا پھر وہ پتنگ اڑانے کا شوق تھا، جو بھی دنیا میں ہوتے ہیں گے، کبوتر پالنے کا شوق تھا، تو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کا بہت شوق تھا چیزوں کے ساتھ. ابھی بھی کھانا پکاتا ہوں. لکیلی آپ نے بچپن اچھا گزارا ہے. جی الحمدللہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. آئی ایم ویری ہیپی کہ میرا بچپن ان لوگوں میں گزرا جن کے ویژنس تھے، اور جن کے میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا اپنے ایک استاد مرحوم کا. وہ ہمیں ہی واز پرنسپل آف دی اسکول، اور وہ ہمیں بغیر پیسہ لیے، یہ بات بتانا بہت ضروری ہے، بغیر پیسہ لیے ٹیوشن پڑھاتے تھے ہمیں انگلش پڑھاتے تھے. وہ اسکول کی چھٹی کے بعد، محمد حسین ان کا نام تھا مرحوم کا، ماڈل اسکول کے پرنسپل تھے وہ، اور وہ ہمیں روک لیتے تھے کہ آپ پڑھیں. ہم بڑے پریشان ہوتے تھے کہ ان کا کیا فائدہ ہے. لیکن الحمدللہ جب میں کبھی انگریزی بولتا ہوں اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اچھی بات کی، تو مجھے وہ یاد آتے ہیں. میں ان کے لیے فاتحہ پڑھتا ہوں ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے مجھے یہ، کیونکہ وہ ہمیں کلاس کے علاوہ پڑھاتے تھے، وہ انگلش پڑھاتے تھے. ایک ایک سینٹنس، ایک چیز، گرامر وہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ اس میں یہ تم نے غلط کیا، اس میں تم نے یہ غلط کیا ہے. دیکھیں نا، آپ نے اپنے ٹیچر کو نام یاد رکھا ہے. جی جی لوگ بھول جاتے ہیں. میں خانہ کعبہ میں دعا کرتا ہوں جب جاتا ہوں، تو ٹیچر آپ کا آپ کے ایسا بندہ ہوتا ہے یا بندی ہوتی ہے جو آپ کے روحانی پیرنٹس کہہ سکتے ہیں، آپ کے لیے گاڈ فادر ٹائپ کے ہوتے ہیں، آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو ایسا ٹیچر جو آپ کے دماغ اور دل اور دماغ روح پہ چھا جائے تو وہ تو پھر بات ہی اور ہوتی ہے. اینڈ یو ٹول کہ آپ خانہ کعبہ میں ان کے لیے دعا کرتے تھے. تو ایسے اسٹوڈنٹ مطلب جو اپنے ٹیچر کو کبھی نہ بھولیں تو وہ ٹیچر بہت خوش قسمت ہوتے ہیں. اچھا جی، یہ بتائیں گے شرارتی بچے ہوتے تھے اور کوکنگ کا شوق ہے آپ کو؟ جی بہت زیادہ ہے. ابھی بھی کوکنگ کرتا ہوں. اتفاق سے آج جب میں صبح آ رہا تھا تو پائے چڑھوا کے آیا تھا اپنے ملازم سے، اور اب میں جب واپس جاؤں گا تو اس کو سارا کام فائنل ٹچ میں دوں گا. اچھا میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو کوکنگ ہے نا وہ کوئی سائنس نہیں ہے، وہ آرٹ ہے. آرٹ اور سائنس میں کیا فرق ہے؟ سائنس میں رولز ہوتے ہیں، فارمولے ہوتے ہیں. آرٹ میں کہ بس شروع ہو گیا، کچھ بن گیا. تو اکثر بیگم پریشان ہوتی ہیں کہ یہ آپ چیزیں ڈالتے رہتے ہیں گے، تو یہ کیا ہے، یہ کوئی حساب کتاب کیا ہے یا کبھی ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے گا. بس ایک ہیومن وزڈم ہوتی ہے کہ اچھا یار اتنی چیزیں اس میں یہ ڈال دو. آئیڈیا ہو گیا آپ کو؟ بچپن سے شوق تھا؟ جی بچپن سے شوق تھا مجھے. بہت شوق تھا آپ کو؟ گڈ. مطلب ہونا چاہیے. میرے ابو بھی کرتے تھے نا سنڈے کو کوکنگ، اس لیے آپ نے باتیں کی مجھے ابو اپنے یاد آ میں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. دیکھیں گزارش میں یہ ہے کہ جو کوکنگ ہے نا دیٹ کیپس یو کلوزر ٹو دی لائف. اگر آپ نوٹ کریں تو اچھی خوراک کھانا جو ہے وہ ایک انسان کی بیسک انسٹنکٹ ہے. بھوک لگتی ہے ہمیں نا، جیسے پیاس لگتی ہے ہمیں آکسیجن ختم ہو جائے تو ہم ابھی سارے مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے. اس طرح بھوک لگنا ایک بیسک انسٹنکٹ ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ آپ اپنی چیزیں خود پکائیں. اور ماشاء اللہ سے آپ کی 73 ایئرز ایج، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، زندگی دے، صحت دے. آپ اتنے ایکٹیو ہیں اور پازیٹیولی بات کر ہر ایج گروپ کے ساتھ آپ بڑے آسانی سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں اور ناؤ یو آر 73 ایئرز اولڈ، کیا سیکھا زندگی سے؟ ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ خوشی جو ہے وہ دینے میں، لینے میں نہیں ہے. اور کون سی خوشی آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی خوشی ایسی ہے جو ہم سب کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں کم از کم تمیز سے بات کر لیں، اخلاق سے بات کر لیں. جو بھی آپ کی حیثیت ہے، کچھ چائے پلا دیں، کوئی بات کر لیں اس کے ساتھ. یہاں سے اسٹارٹ کریں. کم از کم ضروری نہیں کہ آپ کسی کو پیسے ہی دیں یا کسی کو وٹ ایور، وہ اگلی اسٹیج کی بات ہے. لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ کسی کی بات سن لینا جو ہے نا اس کا آدھا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اور کسی کے ساتھ کسی کے چہرے پہ آپ مسکراہٹ لے کر آئیں تو وہ بھی ایک خوشی ہے، کسی کو دینا. ایگزیکٹلی. اور سب سے اچھی گفتگو خوشی یہ ہے کہ آپ کسی کو سنیں
اور اس کو رسپیکٹ دیں جو آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ سے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو سیکھا ہے وہ یہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو آپ کیا ایڈوائز دیتے جو آپ ان کے لیے ویبینارس بھی کر رہے ہیں؟ کافی چیزیں میں نے بھی 2-3 اٹینڈس کیے تھے آپ کے زوم پر. تو یوتھ کو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ علامہ اقبال کے شاہین بنے، گرگس نہ بنے، گد نہ بنے. بالکل بڑا فرق ہے. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلاح گرگسوں میں، بالکل اسے کیا خبر کہ کیا ہے رسم و شہبازی. میرے ملک کا ہر جوان ایک شاہین ہے. انلکیلی وہ گدوں میں پڑ رہا ہے اس وقت، اور گد مردار کھاتا ہے. بالکل جتنے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے شاہین ہیں بچے، ان کو باہر نکلنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. میں بڑے کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم دس کنٹری بائی چوائس، اور میری چوائس کی وجہ یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جوان اس ملک کو چینج کر سکتے ہیں. ہم نے ماضی میں جتنی غلطیاں بھی کی ہیں وہ ہسٹوریکل غلطیاں ہو جاتی ہیں قوموں سے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اس کے آگے جو کچھ ہونا ہے اس کے لیے پریشان ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہماری یوتھ ابھی جہاں بیٹھے ہیں، کتنے ینگ ڈائنامک لوگوں سے ملے ہیں ابھی، یہی میری کنوکشن ہے کہ یہ اس ملک کو چینج کر سکتے ہیں. کوئی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ ہاں، یہ تو الحمد للہ تعالیٰ نے ساری خواہشیں پوری کر دی ہیں. بس یہ خواہش ہے کہ میں مروں ہم پیچھے مڑ کے دیکھوں تو 100 مار جعفری کھڑے ہوں پیچھے. ماشاء اللہ. اس سے کم نہ ہو. 100 مار جعفری کریں، میں مار جعفری ہوں. کوئی ریگریٹ اپنی زندگی میں؟ یس، مجھے ریگریٹ یہ ہے کہ میں نے جب جاب میں تھا تو جاب کی صرف، اس سے ٹھیک ہے وہ تو سیٹسفیکشن ہوگی، کچھ بنا دیا، لیکن مجھے اسی میں سے ٹائم نکال کے اسی زمانے کے اندر جب میں اپنی 30s 40s 50s میں تھا تو مجھے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا. جاب تو میں نے ٹھیک کیا، رائٹ ٹائم پہ پروموشن ملی، سب کچھ ہوا، لیکن میں تمام گورنمنٹ سرونٹس کو کہوں گا کہ وہی ٹائم ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو پہ ٹھیک ہے. ہمیں یاد نہیں ہوتی کام کرنے کی، لیکن غالباً آپ رستے نکال سکتے ہیں ویلفیئر کے لیے لوگوں کی مدد کر کے. اور کچھ نہ کریں تو اپنے ادارے کے اندر شام کو بیٹھ جائیں، لوگوں سے مل لیں، آف ٹائم کر دیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے صرف سرکاری نوکری کی ہے جو اگلے گریڈ کے لیے ہوتی ہے یا اپنے نام کے لیے ہوتی ہے. تو وہ ریگریٹ ہے مجھے کہ وہ بڑا عرصہ گزار دیا میں نے، کہ میں نے اس وقت ٹھیک ہے میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں نے کچھ ادارے کھڑے کر دیے جو آج چل رہے ہیں. الحمدللہ میں نے 5 ادارے اسکریچ سے کھڑے کیے ہیں، بالکل بنیادی طور سے کھڑے کیے ہیں، اور وہ آج سب کے سب چل رہے ہیں وہ ادارے. ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ سیٹسفیکشن مجھے ہے، لیکن وہ یہ ریگریٹ ہے مجھے کہ اس وقت میری ایج گروپ بھی تھی، وسائل بھی تھے میرے، تو مجھے کچھ ایسے کام کرنے چاہیے تھے. میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد تو کیے ہیں گے، لیکن شاید وہ وقت مجھے نہیں ضائع کرنا چاہیے. یہ جو آج کے عمار جعفری ہیں، ان کے سکسیس میں کس کا ہاتھ ہے؟ میرے ماں باپ کا. مائی مدر واز امیزنگ لیڈی، امیزنگ لیڈی. ہمیشہ انہوں نے مجھے پیار کا سبق سکھایا. کیا ہمیشہ کہنا چاہیں گے اپنی امی کے لیے؟ میں جہاں بھی خوش رہیں. کتنی محبت امی سے زیادہ اٹیچ تھے ابو سے؟ نہیں شاید میرا خیال ہے دونوں سے ایکول تھا، لیکن زیادہ محبت ماں سے کرتا. سوری آپ کو سینٹی کر دیا، بیکاز ماں تو چیز ہی ایسی ہوتی ہے، آپ کی امی ابو جو آپ کے بیسٹ فرینڈس ہوتے ہیں. کون سا کنٹری ایسا ہے جو آپ چاہتے ہیں میں جاؤں؟ میرے لیے پاکستان ہے امپورٹنٹ. وی لو یور کنٹری، ریئل پیٹریوٹک پرسن. کوئی شعر اپنے ملک کے لیے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دھرتی جو ہے نا، اس سے پیار کریں، اس وطن سے پیار کریں. علامہ اقبال کا ایک شعر سنا دیں اپنے ملک کے لیے. وہ تو وہی کہوں گا جو میں شاہین کے بارے میں کہتا ہوں، فریب خوردہ شاہین جو پلاح گرگسوں میں. دیکھیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بالکل. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو وہ کس جہان کی بات کر رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اب جس طرح یہ جیمز ویب ہے، یہ نئی نئی دنیا بتا رہی ہے ہمیں. تو علامہ اقبال نے یہ بتایا تھا ہمیں کہ ستاروں سے آگے بھی بہت کچھ ہے گا. ہم نے نہیں سمجھا علامہ اقبال کو، لیکن اب سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں کہتا ہوں آج ہمیں سرسید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں علامہ اقبال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے قائد اعظم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بتائیں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی لائف کا کون سا اسٹیج ایسا ہے جو مس کرتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے اور آپ پھر سے کچھ کرنے لگ جائیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے بچوں سے گزارا بات میں بہت یاد کرتا ہوں. جو وہ چھوٹے چھوٹے تھے، میں ان کو لے جاتا تھا، سوئمنگ کے لیے جاتا تھا، لائبریری لے کے جاتا تھا ان کو، اور وہ بڑا مس کرتا ہوں میں وہ ٹائم.
ماشاءاللہ سے اس انٹرویو سے پہلے میں نے آپ کو سنا، میں نے آپ کو لائف میں پہلی بار اتنا سنا. ویسے تو لاسٹ ٹائم جب ہم سر ریحان کے ساتھ تھے تو وہاں پہ بدھا بھی آپ لے کر گئے تھے، ہمیں یاد ہے آپ کو. تو وہاں پہ ابھی جو آپ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ ایک بیٹی آپ کی ایسی ہے، 2 بیٹیاں ایک بیٹا. 2 بیٹیاں ہیں. ایک آپ نے کہا کہ ناسا والوں نے بھی اس کو بلایا تھا، پھر آپ نے اردو موم کے بارے میں ذکر کیا، پھر بیٹا آپ کا ماشاءاللہ سے سیٹل میں ہے امریکہ کے. ماشاءاللہ. تو آپ کے تینوں بچے ڈفرینٹ ڈیزائنز پیدا ہوئے ہیں، اور اس میں ڈیفینیٹلی آپ کا آپ کی وائف کا، آپ کی امی کا بھی ہاتھ ہے. آپ کہہ رہے کہ آپ کے بچے اکثر کہتے ہیں نانی دادی. تو جو میرے لیے بڑا ڈفرینٹ ایک میں نے سنی ہے یہ بات کہ امی ابو کا تو اکثر کہتے ہیں لوگ، نانی دادی کا انہوں نے ذکر کیا کہ بیکاز ان کے ساتھ سوتے تھے، رول پلے کیا. تو ان کو مذہب کی باتیں بتانا، کلام پاک پڑھانا، ترجمے سکھانے، مشکل وقت میں کیا کرنا چاہیے، یہ سب تربیت ان کو دادی نانی نے دی ہے. ہم آج کل کے لوگ جو ہوتے ہیں، آپ نے جیسے گفتگو میں بھی ذکر کیا کہ ہم پیرنٹس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں، جبکہ پیرنٹس وہ امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں کہ جب بچپن میں ہمارا خیال رکھتے تھے، ایٹ دی اینڈ ایج میں پھر ان ماں باپ کو ان بچوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو ماشاءاللہ سے یہ کہ اللہ آپ کو زندگی دے، جو آپ ایکٹیو ہیں اس لائف میں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پیرنٹس کو کسی کا بھی محتاج نہ کرے. لیکن لکیلی وہ بچے پیرنٹس ہوتے ہیں جن کے بچے ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے، ایڈوائس دینا چاہیں گے ان بچوں کو جو ویلیوز نہیں کرتے اپنے پیرنٹس کو؟ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ان کو زندگی میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی، ماں باپ نہیں ملیں گے، بالکل بیسٹ دوست مل جائیں گے، بیسٹ ہر چیز مل جائے گی دنیا کے اندر، ماں باپ دوران نہیں ملیں گے. اور اس طرح بھائی بہن بھی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ نہ ماں باپ ہوں گے نہ بھائی بہن ہوں گے. تو جو ہیں خدا نے دے دی ہیں گے، ان سے پیار کریں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بندے کو گھر میں اسٹرانگ ہونا چاہیے. جتنے آپ گھر میں اسٹرانگ ہوں گے، باہر کی دنیا میں اتنے اسٹرانگ ہوں گے. جو لوگ گھر میں کمزور ہوتے ہیں وہ باہر کے بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. یہ بہت بہت شکریہ، اور میں بڑی خوش ہوئی ہوں، اچھا لگا. تھینک یو سچ. شاید آج کا دن اللہ نے لکھا تھا کہ آپ کا انٹرویو لوں. بیسکلی میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، امیزنگ پرسنالٹی، تو آپ کو سر ریحان بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ویڈیو بنوایا کریں. اب مجھے سمجھ آیا سر ریحان کیوں کہتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو دیتے ہیں، پیمنٹ وہ کرتے ہیں، آپ نے خود کہا، اور وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کس انسان کی کیا ویلیو ہے. اینڈ آئی تھنک وہ جو کام کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کے؟ امیزنگ. اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اس کے بچوں کو خوشیاں دے، اس کے خاندان کو خوشیاں دے. یہ ویری امیزنگ، اور میں بڑا دعا گو اس کے لیے، بڑا دعا گو. تو جناب یہ تھے عمار جعفری صاحب، اور کافی چیزیں ان کے بارے میں پتہ چلیں. شرارتی بچے بھی تھے، سینٹی بھی ہیں، لونگ بھی ہیں، اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں. جو انسان ان تمام چیزوں کا مکسچر کہہ لیں، یا اس طرح کا انسان ہو جس نے جو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، ان کے پاس فیسلٹیز بھی ہیں، وہ چاہیں تو کہیں بھی سیٹل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں سیلف لیس، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کو نوازتے بھی ہیں. تو یہ تھے عمار جعفری، اور اس کے ساتھ ہی مہتاب خان تنولی کو اجازت دیجیے. یہ انٹرویوز اس لیے نہیں لیے جا رہے کہ صرف اور صرف ایک دکھانے کے لیے. یہ انٹرویوز اس لیے لیے جا رہے ہیں کہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو آپ سمجھیں، سنیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ لوگ کیا تھے، کیا ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا آدمی ہے، یہ پتہ نہیں کیا تھا، کیا ہوتا ہوگا، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو ان سے آپ کو انفارمیشنس مل سکتی ہیں، نالج مل سکتا ہے. اور ان کا جو ہے وہ آئی ڈی بھی ہے فیس بک پر، آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے ابھی جو اپنے ویب سائٹ کا بتایا، آپ نے وہ بھی سنا ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے انٹرویو دیکھنے کے بعد آپ اپنی لائف میں کوئی ایک چینج لے کر آ جائیں، آپ کچھ ہمت آئے، حوصلہ آئے. تو میرے انٹرویوز بھی انہی لوگوں کے لیتی ہوں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ ہاں مجھے لینے چاہیے. تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر آپ لیتے. تھینک یو سر، آپ کو بہت قیمتی ٹائم ملا، میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی. تھینک یو حفصہ آپ کا کہ یہ آپ کے گھر پہ آئے اور یہاں پہ ہماری ملاقات ہو گئی. اور حفصہ جو ہے وہ میری ابھی نیکسٹ بیچ کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں. تو تھینک یو سر اگین، بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سر. اللہ حافظ.